Assalamu alaikum everyone. I'm Sadia Malik from Office of Corporate Linkages and Placements. I welcome you all to another exciting episode of Business Leaders with Future Leader. Today I have a very well-renowned personality with me, Mr. Zia Haider Naqi. He has completed his mechanical engineering from University of Engineering and Technology. He is a certified project management professional, IT expert, and has participated in numerous training programs in Canada, in Dubai, in Japan, and Germany. He has completed the Owner Management Program from Harvard Business School, USA. He has been associated with Synthetic Enterprise Limited from last 3 decades, and he's currently working there as his Chief Executive Officer. So before I dive into the conversation with Zia Saab, I would like to explain the purpose of this session. The purpose of this session is to facilitate the future leaders so that they emerge as a marketable graduate as guided by the gurus like Zia Saab. So welcome Zia Saab. Thank you so much for creating time. Assalamu alaikum. बहुत शुक्रिया, ये आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया. Sir, on behalf of student fraternity and faculty, I have received some questions that I will ask you from one by one. So my first question from you is that what inspires you to do this business, which is basically unconventional? So business कोई भी हो, doesn't matter आप प्लास्टिक्स का करते हैं, आप पेपर का करते हैं, आप ऑटोमोटिव का करते हैं, आप कैमरे बनाते हैं, आप पानी की बोतलें बनाते हैं, इन सब का एक मकसद होता है और वो मकसद ये है कि आप किसी भी शख्स की किसी पेन को ख़त्म कर रहे होते हैं. बिल्कुल. सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है? रिमूव द पेन फ्रॉम द सोसाइटी या फैसिलिटेट द सोसाइटी. सो आप हमने प्लास्टिक्स को चुना. कोई शख्स लाइटों को चुन सकता है, कोई सीटों को चुन सकता है, कोई कैमरे को चुन सकता है. इट डजंट मैटर कि वो प्रोडक्ट क्या है. व्हाट मैटर्स इज़ कि उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या है. सो जब प्लास्टिक शुरू हुए तो प्लास्टिक के शुरू होने की वजह ये थी कि उस वक़्त लोहा बहुत महंगा था और लोहे को बनाने के लिए बहुत सारी एनर्जी इस्तेमाल होती थी. सो एक ख़ास वक्त के बाद उन्होंने कहा कि चूँकि ये एनर्जी इंटेंसिव प्रोडक्ट है, कोई ऐसी चीज़ ढूंढी जाए जो कि इसको रिप्लेस कर सके. सो प्लास्टिक जो है वो बेसिकली मेटल की रिप्लेसमेंट में आया था. उस वक्त लोहे के बर्तन बनते थे. उसको चूँकि प्लास्टिक लाइट वेट होता है, थोड़ी एनर्जी लेता है, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है. इन सारी वजूहात की वजह से प्लास्टिक जो है ना वो इसने मेटल को रिप्लेस किया था. और जहाँ तक हमारी बात है, हम चूँकि पहले प्रोडक्ट से जब शुरू हुए तो वो प्लास्टिक्स में था. ठीक है. तो उसी इसका इर्तका ये है कि आज हम बहुत सारा प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए. अच्छा सर, अभी आपने प्लास्टिक्स की बात की तो इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री इन पाकिस्तान एंड व्हाट परसेंटेज इज़ बीइंग सैटिस्फाइड थ्रू रिसाइकलिंग? देखिए, पाकिस्तान में रिसाइकलिंग नया कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक. अगर आप देखें तो आपके घर के जो करीब वो डब्बा जहाँ पे कूड़ा फेंका जाता था वहाँ पे लोग साइकिल पे सुबह सुबह आते हैं, बोरी के अंदर वहाँ से चीज़ें निकाल के और जाके बाज़ार में बेच देते हैं. और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो एलएमसी वाले उठा के ले जाते हैं. अगर जितना प्लास्टिक पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, अगर इसके अंदर रिसाइकलिंग ना हो रही होती ना तो हम यहाँ पे एक डंप यार्ड बन जा चुके होते हैं. पाकिस्तान सारा का सारा डंप यार्ड बन चुका होता. चूँकि वेस्ट ने अब रिसाइकलिंग के ऊपर काम करना शुरू किया है, सो अब जिस तरह फॉर्मलाइजेशन हो रही है तो अब रिसाइकलिंग को भी फॉर्मलाइज किया जा रहा है. इनफॉर्मल सेक्टर में पाकिस्तान में बेतहाशा रिसाइकलिंग है. अगर आज आप सड़क पे निकल जाएं तो आप मुझे कहीं पे भी ये जो आपकी पेट की बोतल है पानी की, ये ढूंढ के दिखा दें, ये आपको नहीं मिलती. इसी तरह गत्ता आपको नहीं मिलता. आपको पता है एक ज़माने में साइकिल पे वो बंदा आता था, वो आवाज़ें लगाता जाता था कि पुराने टीन डब्बे जो है ना वो बेच दो. वो टीन डब्बे उस ज़माने में भी रिसाइकिल होते थे. सो ये रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के लिए नया नहीं है, सिर्फ इसकी फॉर्मलाइजेशन नहीं है.
جہاں تک بات ہے پاکستان میں کتنا پلاسٹک استعمال ہوتا ہے, تو ہم اوور 1 ملین ٹنز پاکستان میں امپورٹ کرتے ہیں. پاکستان میں بنتا بھی ہے, اور یہ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ کوئی 3 لاکھ ٹن پاکستان میں بنتا ہے. سو ٹوٹل 1.2 ملین ٹنز کی پاکستان کی مارکیٹ ہے. جہاں تک ریسائکلنگ کی بات ہے تو اس میں سے بہت سارا ریسائکل ہو جاتا ہے, اور وہ ریسائکل ایسے ہو رہا ہے کہ وہاں سے لوگ اکٹھے کرتے ہیں, جا کے کسی کباڑیا جو ہے وہ جا کے کسی کو بیچتا ہے, وہ وہاں سے کمپنی کو بیچتا ہے, وہ اس کو کرش کرتی ہے اور اس سے دوسرا پروڈکٹ بنا دیتی ہے. سو آپ کے جو پین ہیں یہ جب کرش ہوتے ہیں تو یہ سلوٹا بن جاتا ہے. سو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ڈیلی استعمال میں ہیں, وہ ریسائکلڈ ہوتی ہیں. Well said, sir. Any question from your side? So what other products are you making from plastic? What is your product line basically? Okay. So ہمارے 2 پروڈکٹ لائنز ہیں. ایک ہم آٹو پارٹس بناتے ہیں. یہ پاکستان میں جتنی گاڑیاں بن رہی ہیں اس میں جو میجر مینوفیکچرر ہیں ان کے لیے ہم وہ پارٹس بناتے ہیں جو کہ گاڑی میں جا کے لگتے ہیں, اور وہ جو گاڑی میں لگتے ہیں وہ لگ کے پھر آپ کے پاس جو گاڑی آتی ہے جس میں آپ بیٹھتے ہیں اس میں وہ لگے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ گاڑی کا دروازہ کھولیں تو جو پورا دروازہ ہے وہ آپ کی گاڑی میں ہم نے بنا کے لگایا ہوا ہے. سو اگر آپ ٹویوٹا چلاتے ہیں, آپ سوزوکی چلاتے ہیں, آپ ہونڈا چلاتے ہیں, تو ان سب گاڑیوں کے لیے جو دروازے ہیں اندر کے وہ ہم بناتے ہیں. دوسری ہماری جو عام ہے وہ پیکیجنگ کی ہے. سو ہم فوڈ پیکیجنگ اور نان فوڈ پیکیجنگ بناتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے شیمپو کی بوتل ہے, وہ شیمپو کی بوتل بھی ہم بنا رہے ہیں اور اس کی کیپ بھی ہم بنا رہے ہیں. اسی طرح جو فوڈ پیکیجنگ ہے جس میں یہ نیسلے کی جو 19 لیٹر کی بوتل ہے یہ ہم بناتے ہیں. اس طرح کے بے تحاشا پروڈکٹ ہیں. ہم کوئی اندازاً 850 پروڈکٹ بناتے ہیں ان 3 ایریاز میں. Keeping in view high cost of electricity, so does it affect the production? پلاسٹک کی کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے 3 بیسک انگریڈینٹس. پہلا پلاسٹک, دوسرا بجلی, اور تیسرا مین پاور. یہ آپ کی کاسٹ کا میجر پورشن ہوتے ہیں. سو جب بھی بجلی کی کاسٹ بڑھے گی آپ پہ امپیکٹ آئے گا, جب بھی ڈالر بڑھے گا آپ پہ امپیکٹ آئے گا, جب بھی دنیا میں پلاسٹک کی قیمت بڑھے گی آپ پہ امپیکٹ آئے گا. اس امپیکٹ کو کم کرنے کے لیے جو اسٹریٹجیز آج استعمال کی جا رہی ہیں وہ سولر پاور ہے. سولر پاور جو ہے وہ آپ اپنی چھتوں پہ لگا لیں یا اپنے گراؤنڈ میں لگا لیں, وہاں سے جو انرجی آئے گی اس کو وابڈا کے ساتھ ملا کے آپ استعمال کیجیے. چونکہ سٹوریج ان بیٹری بہت ایکسپینسو ہوتی ہے, اس لیے جو سولر پاور انڈسٹری کے لیے لگتی ہے اس کے اندر آپ بیٹریاں نکال دیتے ہیں. جو گھروں میں لگتی ہے اس کے لیے آپ بیٹریاں لگا لیتے ہیں, کیونکہ آپ کو رات کو پاور چاہیے ہوتی ہے جس میں سورج نہیں ہوتا. ہم دن کے وقت سولر پاور استعمال کرتے ہیں, رات کے وقت وابڈا استعمال کرتے ہیں. سو یہ ایک مکس ہے. آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میرا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے, تو میرا چیلنج آج یا ڈالر اور مٹیریل کی پرائس کی ملٹیپلیکیشن ہے اور یا بجلی ہے. مین پاور ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں, پروڈکٹیوٹی کو امپروو کر سکتے ہیں, میکنائزیشن لے کے آ سکتے ہیں. سو وہ ہمارا بہت بڑا پرابلم نہیں ہے, بلکہ وہ ہمارا ریسورس ہے. لوگ مین پاور کو لائبلٹی سمجھتے ہیں جبکہ مین پاور اصل میں ریسورس ہوتا ہے. ایک شخص نے پاکستان بنایا تھا, سو وہ لائبلٹی تھا کہ ریسورس تھا. اگر ہم انسان کو لائبلٹی سمجھنا شروع کر دیں تو پھر ہم منیمم بندے رکھیں گے اور ہر دفعہ وقت بندے کو نکالنے کے بارے میں سوچیں گے. جب آپ بندے کو کیپٹل سمجھتے ہیں, ریسورس سمجھتے ہیں, پھر آپ اس کی ٹریننگ پہ پیسے خرچ کرتے ہیں کہ یار یہی شخص کے میں نے چند گھنٹے استعمال کرنے ہیں, اس گھنٹے میں یہ سب سے زیادہ ہمیں ان پٹ کیسے دے سکتا ہے. سو اف learning and education is expensive, think about ignorance. It is more expensive. تو بجلی کے لیے تو میں سولر پاور لگا رہا ہوں,
پلاسٹک اور ڈالر میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ دنیا کی پرائسز ہوتی ہیں، وہ جیسے جیسے دنیا سے مٹیریل آتے رہتے ہیں ہم ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ ڈالر بڑھا دیتی ہے، ہم پہ بھی امپیکٹ آتا ہے، آپ پہ بھی امپیکٹ آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ویل سیڈ سر. So sir, do you receive any incentive for following SDG 15, which is life on land? Do you receive any support or loan from anywhere? ابھی تک تو نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ دنیا کی جو ڈونر ایجنسیز ہیں وہ اس پہ کام کر رہی ہیں. کچھ کمپنیز جو کہ آج کل ریسائکلنگ میں ہیں، جن کا کام ہی ریسائکلنگ ہے، وہ ایسی کمپنیاں بنائی ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ مٹیریل دنیا پاکستان میں سے اکٹھا کرے، ان کو اکٹھا کر کے سیگریگیٹ کرے، ان کو سیگریگیٹ کر کے اور اس کے بعد اس کو ریسائکل کرنا شروع کر دیں اور ایسے ہی یعنی دوبارہ سے اس کا دانہ بنا دیں. ان کے لیے انسینٹیوز موجود ہیں دنیا میں، صرف ایکسیس کرنے والی بات ہے. جس طرح پاکستان ہے اس کے اندر بھی یہ انسینٹیوز ابھی آج گورنمنٹ آف پاکستان نہیں دے رہی ہے، لیکن دنیا کی ڈونر ایجنسیز دے رہی ہیں. سو یہ چوائس جو ہے یہ آپ کے پاس ایز این انٹرپرینور ہے کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کے اندر بہت زیادہ محنت لوگ نہیں کر رہے ہیں، کریں. ٹھیک ہے. Okay sir, my last question from you is that what is your advice for students, how they should plan their career? آپ جس بھی کام میں ہیں اس کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں. Okay. آج آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، کیا ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سنسیئر ہیں اپنے آپ کے ساتھ، اپنی پڑھائی کے ساتھ؟ کل کو آپ نے جب بزنس کرنا ہے تو کیا آپ اس بزنس کے ساتھ سنسیئر ہیں یا نہیں ہیں؟ اور کل آپ نے نوکری کرنی ہے تو کیا آپ جس نوکری میں بھی جائیں گے کیا وہاں آپ صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ مجھے ٹائم گزارنا ہے، یا اس لیے جا رہے ہیں کہ میں نے وہاں پہ جا کے پروڈکٹیولی اپنے ٹائم کو استعمال کرنا ہے؟ آج سب لوگ جو نوکری کرنے جاتے ہیں وہ اپنا ٹائم بیچ رہے ہوتے ہیں، اور جو کمپنی جو ہے وہ آپ کا ٹائم خرید رہی ہوتی ہے. اگر آپ ٹائم بیچیں اور کمپنی خریدے تو کیا کمپنی کو اس ٹائم خریدنے کا فائدہ ہے، کیا آپ کو وہ ٹائم بیچنے کا فائدہ ہے؟ اس کو آپ جج کر لیں. سو مائی ایڈوائس از بی سنسیئر ٹو یور سیلف، بی سنسیئر ٹو دا کمپنیز یو ورک فار اور دا کمپنیز دیٹ یو کریٹ. Asif, I have a question. یہ آپ پبلک لسٹڈ کمپنی ہیں، ماشاءاللہ یو آر بینگ ٹریڈڈ آن دا اسٹاک ایکسچینج. تو ESG فنڈز ہیں دنیا میں، انوائرمنٹ سوشل گورننس کے، انہوں نے کبھی انٹرسٹ شو کیا ٹو انویسٹ ان یور کمپنی ٹو ریز یور کیپٹل ویلیو سو دیٹ یو کین فردر فیسیلیٹیٹ یور ایکسپینشن پلانس؟ اور دوسرا بھی ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ پیٹ از اے پیٹرولیم پروڈکٹ رائٹ، تو پاکستان میں جو آئل پروڈیوس ہو رہا ہے، جو نکل رہا ہے کروڈ، اس سے کیا ہم اپنا پیٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں which may probably result in reduction of your dependence on dollar? کریکٹ. Thank you. تھینک یو سر. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے ESG فنڈز کو ایکسیس نہیں کیا، نہ ہمیں ضرورت پڑی ہے نہ انہوں نے ہمیں ابھی تک اپروچ کیا. جہاں تک بات ہے پاکستان میں جو پیٹرولیم بن رہا ہے کیا ہم اس سے پیٹ بنا سکتے ہیں؟ ہاں بنا سکتے ہیں، لیکن پیٹ بنانے کے لیے ایک پری پروسیس ہے جس کو نیپتھا کریکر کہتے ہیں. وہ نیپتھا کریکر جو ہے وہ آج تک پاکستان میں نہیں لگا. ہندوستان میں لگے ہوئے ہیں، پاکستان میں نہیں لگا ہوا. دبئی میں لگے ہیں، سعودی عرب میں لگے ہیں، ان سارے ایریاز میں لگے ہوئے ہیں. یہ نیپتھا کریکر کرتا یہ ہے کہ یہ کروڈ آئل کو لے کے اس کو بریک کرتا ہے انٹو ڈفرنٹ آئلس. فار ایگزامپل اس کے بیس کے اوپر چارکول، یہ جو آپ کا تارکول ہوتی ہے وہ ہوتا ہے، اور آہستہ 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 اگر آپ اس کو اوپر لیتے جائیں تو پیٹرول اور ڈیزل اور اس طرح کی بنزین اور یہ چیزیں نکلتی ہیں اس میں، جو کہ آگے پھر استعمال ہوتی ہیں پلاسٹک کو بنانے کے لیے. کچھ عرصہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ سعودی عرب $3 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں نیپتھا کریکر لگانے کے لیے، لیکن ابھی تک وہ ڈریم ہے، ریالٹی نہیں بنی ہے. جس وقت وہ ریالٹی بن جائے گی تو پاکستان کا کروڈ بھی استعمال ہو سکے گا پلاسٹک کو کریٹ کرنے کے لیے. Thank you so much sir for sharing your thoughts and knowledge with us. We'll catch you soon in another impactful episode. Till then, take care. Allah Hafiz.